Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज World Stroke Day पे हम ये podcast कर रहे हैं to discuss a very important topic, which is stroke awareness. The global theme this year is Act Fast, which reminds us during a stroke why every minute counts. पाकिस्तान में हर साल 4 में से 1 शहरी को स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक क्या है, उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बशीर सोमरो हैं, who is a leading neurologist and has extensive experience in managing stroke patients. This podcast is powered by the pharmaceutical division of Bayer Pakistan. तो हम डॉक्टर बशीर सोमरो से बात करेंगे और स्ट्रोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक. आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्ट्रोक एग्जैक्टली है क्या, ताकि हम एक क्लियर टर्म्स में जिनको नहीं भी आइडिया उनको पता चले, एंड इसके साथ क्या रिस्क्स एसोसिएटेड हैं. देखिए, स्ट्रोक बेसिकली हार्ट अटैक हो जाता है ना, इसी तरह ब्रेन अटैक को स्ट्रोक कहते हैं. और ओके. अच्छा, हमारे जिस्म में ये सारा खेल जो है हार्ट और वेसल्स, ये बना के एक समझे कि हैंड पंप की तरह है. हार्ट हमारा धड़क रहा होता है, उसके अंदर जो पानी है वो ब्लड है, और वो ब्लड जो है हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और हमारे मुख्तलिफ ब्रेन के हिस्सों को भी सर्कुलेशन मिलती है, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है. स्ट्रोक अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो या तो शरेयान बंद हो जाती है या शरेयान फट जाती है. अब शरेयानों की भी 2 तरह की किस्में हैं. एक वो शरेयानें जो धड़क रही होती हैं, आप पल्स फील कर रहे होते हैं, धड़क रही होती है. एक साइलेंट शरेयानी होती है जिसको वेन्स कहते हैं, जो साइलेंट होती है, धड़कती नहीं है. ठीक है. अब इन दोनों में अगर रुकावट हो जाए, वीनस तो वीनस स्ट्रोक हो जाते हैं, और आर्टीरियल तो आर्टीरियल स्ट्रोक हो जाता है. अब आर्टीरियल एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है, वो उसके कुछ सर्टन रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, व्हिच इज़ वेरी कॉमन इन पॉपुलेशन. नंबर 2 इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, विच इज़ वेरी कॉमन. हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए पाकिस्तान में डायबिटीज़ में, पॉपुलेशन में. चौथा ये है कि ओबेसिटी, मोटापा, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड डिस्लिपिडीमिया, मीन्स के कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना. अच्छा, जो कॉमन चीज़ें, जो मॉडिफाइबल चीज़ें, जैसे जिसको हम कहते हैं, अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करें अपना, उसको ट्रीट करें, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. डायबिटीज़ को मॉडिफाई करें तो ठीक हो सकता है. स्मोकिंग क्विट कर लें तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं, और रिस्क ऑफ द स्ट्रोक डिक्रीजेस. दूसरा यह है कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल को सही कंट्रोल में रखें, अपने वेट मैनेजमेंट करें, तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीनस इन्फार्क्ट होते हैं, वो कॉमनली जो होती हैं वो फीमेल के अंदर होती है. वाई? बिकॉज फीमेल हार्मोन्स, दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव, बट समटाइम्स अगर एक्सेसिव यूज़ हो जाए तो वो थ्रोम्बोजेनिक भी हो जाते हैं, तो वीनस चैनल बंद हो सकते हैं, तो वीनस इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं. अच्छा, एक वैरायटी ऐसी है कि नसों के गुच्छे हों या नसों के गुब्बारे हों जो ब्रेन के अंदर हैं. अब वो गुब्बारे या तो पैदाइशी होते हैं या फिर एक्वायर्ड हो जाते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से वो गुब्बारे फट सकते हैं, तो उसमें हेमरेजिक इन्फार्क्ट होते हैं. तो अगर लेमन टर्म में मैं आपको समझाऊं तो 85% लोगों में शरेयान बंद होने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है, और 15% लोगों में शरेयान फटने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है. तो रिस्क फैक्टर कुछ ऐसे जो मॉडिफाइबल हैं, वो रिस्क फैक्टर कुछ ऐसे हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं. अब जैसे हमारे जेनेटिक्स, हमें जैसे प्रॉपर्टी जेनेटिक्स में मिलती है, फादर से मिली, अम्मी से मिली, इसी तरह हमारे जीन्स भी मिल रहे होते हैं, और वो जीन्स हमारे बीमारी को कैरी ऑन करते हैं हमारे जिस्म में. तो कॉमन बीमारियां जो हैं, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, डायबिटीज़ है, ये जेनेटिकली बीमारियां होती हैं जो नॉन मॉडिफाइबल है. अच्छा, रेस अगर देखा जाए तो एथनिसिटी में अभी एशिया में भी जो स्मॉल वेसल डिजीज़ है वो कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे लार्ज वेसल डिजीज़ है. तो रेस में तो ये हो गया. अच्छा, दूसरा ये है कि आपके जो खाने हैं, डाइट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकती हैं, जैसे हमारी एशियन डाइट्स हैं, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस कॉमन है. इस तरह से है. मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि स्ट्रोक जो है वो एक जेनेटिक उसका फैक्टर भी है. ये इतना इंटरेस्टिंग है. हमने, आई डोंट थिंक कि कभी हमने इसको इस नज़रिए से भी देखा है. इसकी वजह से अगर हमें हो कि हमारी फैमिली में अगर ये हिस्ट्री है, तो हमें ज़रा केयरफुल रहना चाहिए. वी आर वेरी हाई रिस्क ऑन फैमिली.
اوکے. اچھا, بی فاسٹ کا یہ ورڈ ہم سنتے ہیں جب بھی اسٹروک اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں بی ای جو ایڈ کیا نا انہوں نے, تو یہ ابھی کیا ہے. ویسے فاسٹ ہوتا تھا. فاسٹ مینس فیس, آرم اور آپ کی اسپیچ اور ٹائم. اچھا. اب بی فاسٹ اس لیے ایڈ کیا کہ بیلنس بھی خراب ہو سکتا ہے. سم ٹائم پیپل دے پریزنٹ ود امبیلنس ان دیئر بیلنس, اور یا سم ٹائم اس کو چکر آ گئے, گر گیا. دوسرا یہ کہ آئی کا جو ہے کہ ڈبل ویژن ہو گیا. ای کا مطلب یہ آئیز جو ہے, یا آئی کے اسٹیگمس ہو گیا. تو بی فاسٹ کا مطلب یہ ہے. بی مینس بیلنس, ای مینس آئیز, اور ایف مینس فاسٹ, فیس, آرم, اسپیچ اور ٹائم. ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ٹائم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو جو پہلا گھنٹہ اسٹروک کا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اوکے. اس پہلے گھنٹے کے اندر آپ اگر ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ اسٹروک کیئر یونٹس ہیں اور وہاں پہ تھرمبولائسس کی فیسلٹی ہے. اب تھرمبولائسس دو طرح کے, ایک وہ ہے کہ جو ٹی پی اے ہم دیتے ہیں, تو آئی وی فارم میں ٹی پی اے دیتے ہیں, دوا دیتے ہیں, وچ کاسٹ اراؤنڈ 2,80,000 روپے کے کاسٹ ہے اس کی. واو. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میکینیکل تھرمبیکٹومی کرتے ہیں. میکینیکل تھرمبیکٹومی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آرٹری میں جاتے ہیں اور سکشن کر کے اس کلاٹ کو سک کر کے نکال دیتے ہیں, ایسپریشن کرتے ہیں. تو بی فاسٹ کا جو اکرونیم ہے اسی وجہ سے ہوا تھا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ آپ تھرمبولائسس کے کینڈیڈیٹ ہیں یا نان تھرمبولائسس کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو 4.5 گھنٹے کے اندر اگر ہم پہنچ گئے جہاں پہ اسٹروک کیئر ہے. کراچی میں دیکھیں ٹریفک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ہر ایریا میں ایک اگر آپ ٹرشری کیئر ہاسپٹل دیکھ لیں تو اس ویسینٹی میں کلفٹن میں اور ریچھے میں آپ کو 2 بڑے اسپتال ہیں, اور ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل ہے, اور ڈاکٹر یہ اپنا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے, یا سول ہاسپٹل یا جینا ہاسپٹل میں آپ جائیں. ابھی پاکستان میں جو اسٹروک یونٹس ہیں وہ تقریباً ہر شہر میں ہیں. اوکے. تو بندہ اگر وہاں پہنچ جائے ٹائملی ود ان ونڈو پیریڈ کے اندر, تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ افیکٹولی ہوگا. پلس یہ کہ وہ اس کو جو معذوری یا ڈسیبلٹی اس سے بچ سکتا ہے. تو کیا سمٹمز ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ویژن, ڈبل ویژن ہو جانا, یا دھندلا ہو جانا ایک دم سے, یا آپ کی اسپیچ میں سلرنگ آ جانا, یا آپ کی اسپیچ ایسی ہو جائے جو نارمل آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کنفیوژن آ جانا, یا آپ کو ایسا لگے کہ منہ ٹیڑھا ہو گیا, چہرہ ڈروپ کر رہا ہے, پانی بہہ رہا ہے, آپ پی نہیں سک رہے ہیں, یا آپ نگل نہیں سکتے, یا آپ کی اسپیچ ایسی ہو جائے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ جائے, یا ہاتھ آپ کا جو ہے کمزور ہو جائے یا نم ہو جائے, یا کوئی گرپ کم ہو جائے, ایسے سمٹمس ہوں, یا ٹانگ میں کوئی لڑکھڑاہٹ آ جائے, یا ٹانگ ویک ہونے لگے, اور یا آپ اسٹینڈنگ میں آپ کو مشکل ہو, تو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹروک کے وارننگ سائنس ہیں جو آپ کو آگے چل کے اسٹروک میں تبدیل ہو سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو آپ کے آس پاس ایک دم سے اسٹروک ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اسٹروک از این ایمرجنسی. اوکے. اس وقت آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک تو نمبر 1 ریکگنائز کریں سمٹمس کو جو میں نے بتائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو پیسفل رکھیں, اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی, اور ایسی کوئی چیز منہ میں نہ ڈالیں جیسے پانی پلا دیتے ہیں یا چھینٹے مار دیتے ہیں کہ اٹھ جائے تو ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اسٹروک اگر ہونے لگا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ ایمبولنس کو کال کریں, اور کوشش کریں کہ کامن جو ایمبولنسز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ایمرجنسیوں میں جا کے لے جاتی ہیں, مگر ابھی جو اسٹروک کے لیے ایمرجنسی کی جو ایمبولنسز ہیں سندھ میں تو کم ہے, مگر پنجاب میں بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں, اور اسلام آباد میں ڈیولپ ہو گئی ہیں. تو وہ آپ کو اسٹروک کیئر میں لے جاتے ہیں جہاں پہ اسٹروک کیئر ہوتی ہے, اور جہاں پہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو اسٹروک کیئر کر رہے تھے. اسٹروک یونٹ کیا ہے؟ اسٹروک یونٹ یہ ہے کہ اس میں 3 یا 4 بیڈ ہوتے ہیں جو مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو اسپیسیفک نرسنگ ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسٹروک کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو, اور ان کو ایمرجنسی سے لے کے اوپر وارڈ تک, اسٹروک کیئر یونٹ تک ان کو ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے ہی اب جیسے میرا پی جی پروگرام ہے, پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے, تو میرا
فرسٹ کال مجھے میری نیورولوجی پی جی کو آتی ہے کہ جی ایک پیشنٹ آئے ہیں میل اور فیمیل اور ان کو یہ سمٹمس ہیں, آپ نیچے آئیں ان کو دیکھ لیں. تو ہمارا پی جی جا کے اس کا کیلکولیٹ کرتا ہے, NIH اسکور ایک ہوتا ہے, اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے انڈیکیشن ہے تھرومبولائسس کی دوا کی تو ہمارے ایمرجنسی روم میں پڑی ہوتی ہے, وہ آئی وی لگائیں گے, آئی وی لگا دیتے ٹھیک ہے. ایک تو آئی وی لگا دیتے ہیں, دوسرا انٹراوینس, دوسرا انٹرا آرٹیریل بھی لگ سکتی ہے تھرو اینجیوگرافی. تو اب اسٹروک کیئر یونٹ جو ہے نا دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایمرجنسی یونٹس کو ہے پتہ ہے کہ ایک اسٹروک کو کیسے مینیج کیا جائے. اب یہ تو ہو گیا اسٹروک کی اسکیمک اسٹروک کی ہو گئی. اب جو ہیمریج ہو گیا یا شریان پھٹ گئی ہے تو اس کا جو مین ٹاپک ہوتا ہے وہ اسٹروک کے لیے اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ آٹو ریگولیشن پہ چل رہا ہوتا ہے. تو آٹو ریگولیشن کی وجہ سے جو آپ کی برین کی سرکولیشن ہے وہ جو ہے آٹو ریگولیٹ ہوتی رہتی ہے. تو یا تو ایک دم سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس کو ایک دم سے ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ہے, اس کا ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے, مین آرٹیریل پریشر جو ہے وہ میئر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس مین آرٹیریل پریشر کی سرٹن گائیڈ لائنس ہیں, اس گائیڈ لائن کے تحت اس کو کم کیا جاتا ہے, اور سلولی کم کیا جاتا ہے. تو اسٹروک مینجمنٹ ایک بڑی سائنس ہے, مگر عام کامن آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سمٹمس ہیں اور مجھے جو ہے نا ایک ایمرجنسی روم میں جانا چاہیے جہاں پہ اسٹروک یونٹ ہے اور اسٹروک اسپیشلسٹ ہو, ایٹ لیسٹ ٹرینڈ کوئی نیورولوجسٹ ہو یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہو جو آپ کو ٹریٹ کر سکے. اگر قریب ترین وہ ایمرجنسی میں لے جائیں اور وہاں پہ اسٹروک یونٹ نہیں ہے, از دیٹ اوکے آلسو یا آئی وڈ اسپیسیفکلی؟ ریکمینڈ ناٹ, بیکاز ہر جگہ پہ اسٹروک یونٹ نہیں ہے. پاکستان میں چند ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ اسٹروک یونٹس موجود ہیں, اور کراچی میں اگر آپ کہیں تو مین بڑے ہسپتال ہیں جہاں پہ اسٹروک یونٹ ہے, جس میں زیادہ تر پرائیویٹ یونٹس ہیں, جو ضیاءالدین یونیورسٹی کلفٹن پہ, ضیاءالدین یونیورسٹی نارتھ ناظم آباد میں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں, پٹیل ہاسپٹل میں بھی یہ کیئر ہے. اب کچھ دل کے جو ہاسپٹلس ہیں جیسے ٹبا ہارٹ ہاسپٹل اس میں بھی موجود ہے, اور NICVD وہاں پہ موجود ہے, مگر کچھ ہسپتال ایسے ہیں جو ابھی آن دا وے آف ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر اسٹروک ہو جائے تو اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ ABC مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے, ان کے ایئر وے, بریدنگ اور سرکولیشن از ویری امپورٹنٹ. دس از دا تھمب اپ رول کہ ABC یاد رکھیں, ایئر وے, بریدنگ اینڈ سرکولیشن. اگر آپ نے کسی کا یہ سر ریسسٹیٹ کر دیا اور آپ نے, اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو اس کو فلیٹ لٹانے کے بجائے اس کو آپ نے 45 اینگل پہ سرہانہ اس کا رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ پراپر ہو. اگر آپ نے الٹا رکھا دیا تو ان کے جو جگلر وینس ہیں یہ اگر پریس ہو گئے تو انٹراکرینیل پریشر رائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ABC ہو گیا, پھر آپ کو بلڈ پریشر مینجمنٹ ہو گیا. تیسرا یہ میں نے بتایا کہ اگر وہ ود ان ٹائم پیریڈ کے ساتھ جا رہا ہے تو تھرومبولائسس ہو جائے گا. تھرومبولائسس میں نے آپ کو بتایا کہ TPA ہوتا ہے ایک, اور ایک ہوتا ہے میکینیکل تھرومبولائسس. چوتھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی باقی آگے جو چیزیں ہیں, جیسے آپ نے یہ سارا کچھ ایکیوٹ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ پیشنٹ ریکوری کے روڈ پہ آ رہا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن کہلاتی ہے, جس کو نیورو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں, جس میں فزیوتھراپی, اسپیچ تھراپی اینڈ آکوپیشنل تھراپی. اگر سپوزلی somebody who has a dominant hemisphere stroke ہو گیا تو اس کی 6 چیزیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اسپیچ چلی جاتی ہے, دوسرا ان کی لینگویج ختم ہو جاتی ہے, تیسرا یہ کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے, چوتھا یہ کہ نیمنگ خراب ہو جاتی ہے, کسی چیز کو نام نہیں دے سکتے, پانچواں رائٹنگ خراب ہوتی ہے اور ریڈنگ خراب ہو جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ فزیوتھراپی کے آپ کو اسپیچ اینڈ لینگویج پہ بھی کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کا رائٹ ہینڈ ہے اور وہ رائٹ ہینڈ سے سائن کر رہا ہے, سگنیچر کر رہا ہے, تو وہ پھر آگے چل کے آپ کو اس کے آکوپیشنل تھراپی بھی ڈیولپ کرنی پڑے گی. کیا کیا جائے, یا کیا آپ بولیں گے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ اسٹروک نہیں ہو؟ سب سے اہم چیز جو ہے نا موڈیفائیبل رسک فیکٹرس یاد کریں. اسموکنگ, نو اسموکنگ. موڈیفائی مینس کہ جس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کے کنٹرول میں وہ آپ چیزیں کے کنٹرول میں آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے اسموکنگ ہے, اسموکنگ ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا,
ڈائبٹیز صحیح کنٹرول ہو گئی, کولیسٹرول صحیح کنٹرول ہو گیا, اینڈ Okay. ڈائٹ مینجمنٹ. اب ڈائٹ مینجمنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا آج کل جنک فوڈ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اب اس جنک فوڈ کا جو ایبزارپشن ہے وہ کم ہے, Okay. مگر اس کی وجہ سے بہت ساری اور جسم میں ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے جنک فوڈ کھا لیا, رات کو ایسیڈیٹی ہوئی, آپ نے پی پی آئی کھا لیا, تیزابیت کی دوا کھا لی. اب وہ تیزابیت کی دوائی آپ کے جسم میں جا کے کمپیٹ کرتی ہے, ایبزارپشن کم کرتی تھی بہت سارے, اسپیشلی وٹامن B12 ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ زیادہ کامن ہوتی ہے پی پی آئی یوز کرنے سے. Okay. اس کے بعد اس کا ہوموسسٹین ہائی ہو جاتا ہے. جب ہوموسسٹین ہائی ہو جاتا ہے تو جسم کے اندر تھرومبوزس بن جاتے ہیں اور پھر اسٹروک ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اب نان موڈیفائبل میں یہ ہے کہ جینس میں رن کر رہا ہے, ابا کو اسٹروک تھا بیٹے کو ہو گیا, امی کو اسٹروک تھا بیٹی کو ہو گیا, یا دادا کو اسٹروک تھا فیملی میں آ گیا. تو یہ نان موڈیفائبل, جینس ہم چینج نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریس کو چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ ایتھنیسٹی کو نہیں کر سکتے. ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ سارے لوگوں میں اسٹروک کامن ہے, تو ہر جگہ پہ اسٹروک ہے. موڈیفائبل رسک فیکٹرس کو ہم موڈیفائی کریں, نان موڈیفائبل کو آپ کر نہیں سکتے, تو ایٹ لیسٹ کم از کم موڈیفائبل کو تو کریں. ایج کا کتنا تعلق ہے؟ کیا آج کل آپ ینگ لوگوں میں بھی اسٹروک دیکھ رہے ہیں؟ ایج از ینگ اسٹروکس ہمارے پاس بہت کامن ہے, اور زیادہ تر ہیمریجک اسٹروکس ہیں جو ہیمریج کی وجہ سے ہو جاتی ہے, شریان پھٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. So is it blood pressure or your بلڈ pressure? پریشر, انکنٹرول بلڈ پریشر, Okay. بالکل انکنٹرول بلڈ So that's پریشر, related to stress. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور لائف اسٹائل ایز ویل. اب کیا ہو گیا کہ آپ اسکرین ٹائم ہے, لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا بایولوجیکل کلاک ہے جو ہائپوتھیلمس میں لگا ہوا ہے وہ الٹر ہو جاتا ہے. وہ جب الٹر ہو جاتا ہے تو ہمارے جو اچھے ہارمونس جو صبح 7 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہوتے ہیں وہ مل نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم دن میں سو رہے ہوتے ہیں, 1 بجے اٹھتے ہیں اور ہمارے وہ اچھے ہارمون ہمیں نہیں ملتے, اور بیڈ ہارمونس ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور سلیپ ہیز اے لاٹ آف افیکٹ آن دس اسٹروک. ٹھیک ہے. کیا ایک دفعہ اسٹروک ہو جائے تو کیا دوبارہ اسٹروک ہو سکتا ہے؟ اور اس کو 99% اسٹروک ری چانس ہے کہ اس کو ری اسٹروک ہو جائے اگر وہ پریونٹیو کام نہ کرے. تو جس کو پتہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اور میرا کولیسٹرول ہائی ہے, ڈائبٹیز ہے میری انکنٹرولڈ ہے, یا میں اسموکر ہوں, یا میں ہوموسسٹین میرا ہائی, B12 کم ہے, تو اس میں 99% چانس اسٹروک ہونے کا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تو اسی لیے جو سیکنڈری پریونشن ہے نا, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. ہمیں اس پہ بھی اسٹریس دینا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ اسٹروک ہوا ہے اور کسی ڈاکٹر نے آپ کو سیکنڈری پریونشن کی دوائیں بتائی ہیں, تو آپ اس کو سیکنڈری پریونشن کی دوا کو کھائیں. اب جو میں ابھی نہیں بتایا نا, وہ چیز وہ ہے کارڈیک ڈسریدمیاز, جس کو ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں, جس کی وجہ سے دل کے اندر خون کے لوتھڑے جم رہے ہوتے ہیں, اور وہ خون کے لوتھڑے بلڈ کلاٹ چھوٹے چھوٹے سے, اور وہ کلاٹس جو ہیں وہ ٹریول کر کے آپ کے شریانوں کو بند کر سکتے ہیں. تو کارڈیک ڈسریدمیا کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے نا موڈیفائبل ہے, آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے کہیں گے کہ جی سیکنڈری پریونشن میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. سیکنڈری پریونشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم یا تو اینٹی کوگولیٹ کرتے ہیں, مینس کہ خون کو پتلا رکھتے ہیں, یا پھر اینٹی پلیٹلیٹ دے رہے ہوتے ہیں کمبینیشن کے ساتھ تاکہ خون پتلا رہے, اور اینٹی کولیسٹرول اسٹیٹنس جو ایک دوا ہوتی ہے جو ہمارے کلاٹس کو یا ہماری جو وال ہے اس کو سموتھ کرتی ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا, تو میں کیسے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں یہ دیکھو, یہ ہم پیدا ہوئے تو ہماری یہ شریان ہے, اب یہ شریان رف ہو گئی, کیوں؟ ہم نے نہاری کھا لی, ہم نے بریانیاں کھا لی, ہم نے نیند پوری نہیں کی, ہم نے اپنے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کیا, تو اس کے اندر کلاٹس بننا شروع ہو گئے, تو یہ شریان پھر ایسے ہو گئی تو اسٹروک ہو گیا. اس طرح سے پاکستان میں کیا کچھ نیڈس ہیں اسٹروک پیشنٹس کی جو نہیں, جس کے لیے کوئی بھی سولوشن اور کوئی اس کا کوئی سب سے اہم چیز ہے اسٹروک کی ایجوکیشن,
اور اسٹروک کی اویئرنیس کہ اسٹروک ہے کیا، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کیسے جائیں، اسٹروک یونٹ کیا ہوتے ہیں. یہ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تک بھی ہمیں اسٹروک کیئر یونٹ بنانے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسٹروک اسپیشلسٹ کو خاص جو ٹریننگس ہوتی ہیں وہ دینی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ مستند دوائیں استعمال کریں. نیگلیجنس اور نان کمپلائنس کو اسٹروک ریلیٹڈ کیسز میں کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جی. مریض اور ہمارے اسٹروک یونٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں، آئی ریکال دیم آن 1 week ان دا فالو اپ. پھر ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کے یہ رسک فیکٹرس ہیں، آپ کو یہ چیزیں ماڈیفائی کرنی چاہیے اور یہ دوا لینی چاہیے. سیکنڈری پریونشن کی دوا بتا دیتے ہیں. بٹ گھر جانے کے بعد وہ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ساری دوائیں بند کر دی ہیں سوائے بلڈ پریشر کی میں دوا کھا رہی ہوں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر تو آپ نے ٹھیک مینیج کیا، مگر جو آپ کو خون پتلا کرنے کی دوائی چاہیے یا اسٹیٹن چاہیے یا اینٹی کوگولیشن چاہیے، اس کی بھی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے. تو کمپلائنس جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا پبلک کو، ایون میڈیا کو بھی ہمیں ایک سہارا لینا پڑے گا، اور آپ کی توسط سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کوئی ٹکٹس بنائیں یا اسٹروک کے اسکٹس بنائیں اور ہم پبلک کو اویئر کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ اور ایجوکیشنل یہ سیشن رہا، بیکاز مجھے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، بٹ آئی تھنک وہ ہر کسی کو انفارمیشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکال کے آنے کے لیے اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے. وی ہوپ آج لوگوں نے اس سے کچھ لرن کیا ہوگا اور لوگوں کو مدد ہوئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. ٹو ایوری ون واچنگ اس، سائنس یاد رکھیے، فیس ڈروپنگ، آرم ویکنیس اینڈ ڈیفیکلٹی ان اسپیچ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹائم ٹو ایکٹ فاسٹ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو اسٹروک ہو رہا ہے تو ویٹ مت کیجیے اور ایمرجنسی کو فوراً کال کیجیے. ٹوگیدر لیٹس اسپریڈ دس میسج آن ورلڈ اسٹروک ڈے. Remember, act fast because every minute counts. This podcast is powered by the Pharmaceutical Division of Bio Pakistan. Thank you and Allah Hafiz.